ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात हमारे आज के मेहमान भी एक बहुत फ़िक्र अंगेज़ शख़्सियत हैं और आज मैं आपको इनसे मिलाने के लिए बरतानिया के शहर ब्रेडफ़ोर्ड ले जाऊँगा। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें, उनकी शख़्सियत के मुख़्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक बहुत खूबसूरत इलाके से है। इनका ख़ानदान अटक के पास एक इलाके में रहता है और ये हमें बताएँगे अपने पस मंज़र के बारे में। लेकिन इनकी ज़िंदगी के मुख़्तलिफ़ पहलू जिन्हें हम खोजने की कोशिश करेंगे, उनमें एक बहुत अहम पहलू इनका तालीम और फ़न के मैदान में, अदब के मैदान में लोगों को एक नया रास्ता, एक नई डायरेक्शन देने के हवाले से है, जिसको मैं हमेशा से बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अली ओबीई, जो आज हमारे साथ होंगे बरतानिया के शहर ब्रेडफ़ोर्ड से बराह रास्त। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में उन लोगों से बात करते हैं कि जो तस्वीर का एक रुख हमें दिखाते हैं फ़न में रह के या किताब लिख के, लेकिन हम अक्सर उन लोगों की ज़िंदगियों की कहानियाँ सुनते नहीं, समझते नहीं हैं कि जिन्होंने तालीम, अदब, इल्म इन सब के लिए बहुत काम किया होता है। सबसे पहले ये फ़रमाइए कि आपकी ज़िंदगी की कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो राय साहब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला अटक से है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा था। वहाँ पर एक गांव है, गांव मूसा। तो वहाँ हज़रो आपने नाम शायद सुना होगा। जी, जी, हज़रो बिल्कुल। बड़ी मशहूर तहसील है ज़िला अटक की, और वहाँ से मेरा ताल्लुक है। लेकिन हमारी जो फैमिली है वो ज़िला स्वाबी से हिजरत करके इमिग्रेंट होकर वहाँ अटक में सेटल हो गए थे। ये तकरीबन 120-130 साल पहले की बात होगी। तो वो वहाँ से आए थे ज़िला स्वाबी से, और ज़िला अटक में सेटल हो गए थे। और वहाँ पर ही मेरे वालिद साहब पैदा हुए। मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे वो ज़िला स्वाबी से आए थे, और मेरे वालिद साहब वहाँ पैदा हुए। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया 1969 में। हाँ। ये मेरा बैकग्राउंड है। अच्छा, ये फ़रमाइए कि आप बरतानिया आने के बाद फिर आपने खुद तालीम हासिल की, आपने केमिस्ट्री के अंदर तालीम हासिल की और फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान जाके भी काम किया। लेकिन आपकी जो एक पहचान बनी, वो बनी तालीम को आम करने में। जी। आप एक ऐसी तंज़ीम को इस वक़्त रन करते हैं ब्रेडफ़ोर्ड में रह के कि जो तरग़ीब देती है लोगों को तालीम की तरफ। आपने एक क्यूएडी फाउंडेशन का आगाज़ किया। कुछ बताइए अपनी तंज़ीम के बारे में कि आप क्या कुछ करते हैं? अच्छा, पहले तो मैं बता दूँ, जब मैं यहाँ आया था तो उस वक़्त मेरी 12 साल उम्र थी 1969 में। हाँ। जो मुझसे पहले थे वो उनको हम पायनियर कहते थे। मेरे वालिद साहब 56 में तकरीबन 56-57 में जब मेरी पैदाइश हुई थी तो वहाँ आ गए थे इस मुल्क में। तो वहाँ उनका कोई इरादा नहीं था कि मुझे यहाँ बुलाने का। तो बड़ी इसरार पर मेरी वालिदा की वजह से और मेरी वजह से और मेरी टीचरों की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उनका पहले ख़्याल था कि मैं पाकिस्तान में रहूँ, वहाँ ही तालीम करूँ। बल्कि उन्होंने कोशिश भी की थी कि वहाँ कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मुझे दाखिला मिल जाए। लेकिन हमारा ताल्लुक एक विलेज से था, तो वहाँ तो बड़े पढ़े लिखे और काफ़ी अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ मुझे दाखिला नहीं मिला। तो 1969 में जब मैं यहाँ आया तो 10 साल पहले मेरे तालीम पर खर्च हुए। तालीम जो है 69 से लेकर 79 तक मैंने तालीम हासिल की। हालाँकि मेरा कोई इरादा खुद नहीं था तालीम हासिल करने का, लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे उन्होंने 25 साल सीमैन थे और उन्हें तालीम की अहमियत का अंदाज़ा था। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि आप तालीम हासिल करो। तो मेरा ख़्याल था कि मैं काम छोड़ूँ और बच्चों की तरह मेरे जो दोस्त थे उनकी उम्रें 2-2 साल 3-3 साल बड़ी थी, ताकि वो सीधा फैक्ट्री में काम कर सकें। तो मेरा भी बड़ा शौक़ था कि फैक्ट्री में काम करूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऑब्जेक्टिव दिया था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल करनी है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करते, मुझे डर था वालिद साहब का बहुत सख़्त, और उनकी डर की वजह से तो मैंने फिर तालीम हासिल की और फिर यहाँ ओ लेवल की, फिर हडर्सफील्ड उसको पॉलिटेक्निक कहा था, पॉलिटेक्निक थी, अब यूनिवर्सिटी हो गई है। वहाँ से मैंने केमिस्ट्री डिग्री की हासिल की। सो 10 साल मेरा जो है तो तालीम पर गुजरे। उसके बाद 10 साल मैंने काम किया।
سب سے پہلے میں نے کام کیا ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تھی گلیکسو، بڑی مشہور کمپنی ہے، اس میں کوالٹی کنٹرول کا مینیجر تھا، اور جہاں پر میں یہاں پر مجھے ٹریننگ دی گئی، پھر مجھے کراچی بھیجا کیا تاکہ وہاں پر جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو تعلیم دوں۔ میری اس وقت عمر صرف 23 سال تھی، 23 ایئر اولڈ، لیکن میں ویل ٹرینڈ تھا اپنی فیلڈ میں۔ تو 2 سال میں نے کراچی میں اپنے لوگوں کو جو کہ مجھ سے بڑے بھی تھے اور مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی تھے، ان کے پاس MSc کی ڈگری تھی موسٹ، تو جو میں نے انہیں ٹریننگ دی کہ وہ کیسے جو ٹیبلیٹس اور انجیکشن ہیں ان کو کیسے ٹیسٹ کریں۔ تو میں ٹیکنیکل آدمی تھا، پہلے 3-4 سال وہ کام کیا، اور جب میں واپس آیا پاکستان سے یہاں انگلینڈ میں بریڈ فورڈ میں، میری فیملی یہی تھی، تو مجھے پھر یہاں پر انہوں نے ایک بارنٹ کاسل ایک چھوٹے سے ولیج میں جاب دیا، لیکن مجھے وہاں جانے سے پہلے ایک اور جاب مل گیا جو کہ بریڈ فورڈ میں ہی تھا، اور وہ کمیونٹی ریلیشن کاؤنسل میں تھا، اور میرا مجھے ایک ٹاسک سونپا گیا کہ آپ ایسے کوئی پروجیکٹ کریں تاکہ یہاں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو کام مل جائے۔ اس پر میں نے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا جس میں 50 آدمیوں کو 6 مہینے ٹریننگ دی، اور اس 6 مہینے میں انہیں تنخواہ بھی ملتی تھی اور انہیں جاب کی ٹریننگ دی، اور اس کے بعد کافی کو جاب ملا۔ آپ نے کچھ ہفتے پہلے نظامی صاحب کو جو آپ نے انٹرویو کیا تھا، وہ بھی انہوں نے کام اسی پروجیکٹ سے شروع کیا تھا، میں نے شروع کیا تھا وہاں پر۔ تو کمیونٹی ریلیشن کاؤنسل میں 1 سال کام کرنے کے بعد مجھے ٹیم سائڈ کاؤنسل چلا گیا جو کہ مانچسٹر کے پاس ہے، وہاں بھی ایجوکیشن میں کام کیا اور لوگوں کو جو ہے تو تعلیم اور کام دلانے کی ٹریننگ دی۔ اس کے بعد میں نے شیفیلڈ سٹی کاؤنسل میں کام کیا، وہاں بھی میرا کام تھا لوگوں کو ٹریننگ دینا اور تعلیم دینا۔ تو 1990 میں جب 10 سال کے بعد وہاں سے میں نے شیفیلڈ سے چھوڑ کر میں نے ایک نیشنل چارٹی تھی NGO جس کا ہیڈ آفس لنڈن میں تھا، تو وہاں پر میں انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا 3 مہینوں کے لیے یہاں بریڈ فورڈ میں کہ ایک پروجیکٹ سیٹ اپ کریں لوگوں کو تعلیم اور ٹریننگ اور امپلائمنٹ دلانے میں۔ تو میں نے وہ ایک پکی نوکری چھوڑ کر، ایک پرماننٹ امپلائمنٹ چھوڑ کر شیفیلڈ میں بریڈ فورڈ واپس آ گیا۔ تو یہاں پر میں نے فل امپلائمنٹ شروع کیا کام، اور 4 سال میں وہاں کام کرتا رہا۔ میں نے پروجیکٹ بریڈ فورڈ میں شروع کیے، پھر لیڈز میں اور مانچسٹر میں 50 آدمی کام کرتے تھے، اور ہمارا ہر سال 300-400 آدمیوں کو ٹریننگ دینے کا ایک سلسلہ تھا۔ لیکن 1990 میں وہ جو NGO تھی فل امپلائی لنڈن میں، وہ ختم ہو گئی، ان کی فنڈنگ ختم ہو گئی، تو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا، تو میں نے پھر وہاں سے کام QD شروع کیا۔ 10 سال پہلے تعلیم کی، پھر 10 سال کام کیا، اور اس کے بعد میں نے 1990 میں آج سے 30 سال پہلے QD کا آغاز کیا بریڈ فورڈ میں۔ اور فرمائیے گا کہ یہ تو ایک بڑا خوبصورت سفر تھا، یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کو تعلیم دینے کا، اور خاص طور پہ میچور لوگوں کو تعلیم دینے کا، یہ بہت اٹس اے ویری ہارڈ ٹاسک، کیونکہ چھوٹی عمر کا بچہ ہو تو اس کا ذہن کچا ہوتا ہے، اس کو آپ سکھا سکتے ہیں، لیکن بڑے آدمی کو سکھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیسے آپ کو لگا کہ آپ کمیونٹی کے لوگوں کو اس طرف لا سکیں گے؟ دیکھیں، جو اس ملک میں جو ہے نا یورپ میں UK میں خاص کر جو اقلیتی ایتھنک مائنورٹیز ہیں، اور جنرلی اور اسپیسیفکلی پاکستانی کمیونٹی، ان کے کافی مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ان کے مسائلوں کے بارے میں، اور ان مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ ہمارے لوگ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کر کے امپلائمنٹ تلاش کریں، ہر فیلڈ میں، ہر سیکٹر میں، ہر لیول پر۔ جب تک ہمیں جاب نہیں ملیں گے ہر لیول پر، ہر سطح پر، ہر فیلڈ میں، تب تک ہماری کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ تو اسی کو آگے رکھ کر جو ہمارا QD کا جو مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بے روزگار لوگوں کو تعلیم دلا کر ان کو امپلائمنٹ، روزگار حاصل کرنا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کی خدمات کے سلسلے میں پھر آنر بھی دیا گیا، آپ کو OBE کا خطاب دیا گیا، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ OBE کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے دیکھنے والے جو پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یا ہندوستان میں، ان کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ بھی آپ کے اچھے کام کو سراہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ویسے تو کافی QD کے شروع کرنے میں کافی ایوارڈ ملے ہیں، اور ان میں 2 کافی اچھے ہیں۔ ایک تو یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ سے ہنری ڈاکٹریٹ کی ڈگری اور OBE ملا،
यहाँ पर जो क्वीन है थे, क्वीन उन्होंने एक अवार्ड का सिलसिला शुरू किया है। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको मस्ट MBE देते हैं या OBE देते हैं या CBE देते हैं या KBE देते हैं। ये एक रिकग्निशन होती है कि आपको काम करने की। सो वही उन्हीं को देते हैं जिनको उनको बहुत रिसर्च करके बड़े 1-2-3 साल उन पर रिसर्च की जाती है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उनको फिर ये खिताब दिया जाता है। और OBE का मकसद है ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये बस उन्होंने अंग्रेजों ने शुरू किया है बड़े ज़माने से। तो अच्छा होता है कि इंसान को पता चलता है कि चलो, और जब और लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम भी ये काम शुरू करें, क्योंकि शायद हमें भी रिकग्निशन है। तो ये अच्छी बात है, बड़ी खुशी है कि इसकी वजह से हमारी बहुत कम्युनिटी इस किस्म के काम कर रही है। और मेरी ये कोशिश होती है कि उनको इनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना, क्योंकि QD एक छोटा इदारा है, और हालांकि हमारे काम बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा एक फिजिकली हमने इसको जानबूझकर छोटा रखा हुआ है, छोटा। तो हम चाहते हैं कि और भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करें, हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको फंडिंग दिलाने के जो टेक्निक्स है वो सिखाते हैं। तो ये हमारा काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप का ताल्लुक जिस इलाके से है वो तारीखी एतबार से बहुत अहम इलाका है। अटक, गुरगुश्ती और पेशावर से इधर और पिंडी से आप पेशावर की तरफ जाएं तो ये जो दरमियान का इलाका है ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। ये फरमाइएगा कि आपकी वजह से यहाँ तो लोगों को फ़ायदा हुआ, आपके अपने आबाई इलाके में जहाँ पे आपके वालिदैन की और आपकी पैदाइश हुई, वहाँ पे कुछ कर सके आप? देखिए, हमने काफ़ी जो है तो QD ने पिछले 30 सालों में एक तो यहाँ इस मुल्क में बहुत कंट्रीब्यूशन की है। 35,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, 35,000 लोगों को। और हमारा काम सिर्फ ब्रैडफोर्ड में नहीं बल्कि वेस्ट यॉर्कशायर में है, हमने ग्रेटर मैनचेस्टर में काम किया है, लंदन में काम किया है, और पाकिस्तान में भी हमने एक ट्रेनिंग शुरू की थी। वहाँ पर जो 1200 औरतों को ट्रेनिंग दी थी, वो औरतें जो कि ब्रिटिश नेशनल से शादीशुदा हैं, तो आने से पहले उनको हम ट्रेनिंग देते थे इंग्लिश लैंग्वेज की और व्हाट लाइफ इज़ लाइक इन द UK। तो उनको बड़ी फ़ायदा पहुंचाती थी वो। तो उस पर हमने किया है। एक दफ़ा 10 वाइस चांसलर को हमने पाकिस्तान से बुलाया यहाँ पर, तो वो यहाँ के जो वाइस चांसलर थे उनके साथ उनके ताल्लुकात पैदा किए। एक हफ्ता वो हमारे पास रहे, 10 वाइस चांसलर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की, जैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, मीरपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, और इस तरह मतलब पेशावर यूनिवर्सिटी 10 वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने हमारे साथ एक हफ्ता स्पेंड किया। इसके अलावा हमने वहाँ जो फंड रेजिंग की काफ़ी, जो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है NGO, जिस तरह आई हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह और कोई अदारे हैं, उनके लिए फंड रेजिंग भी करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने एक और बड़ा कदम किया है, जो कि जिसका जो रिलेशन जो है QD से है एम्प्लॉयमेंट पर। तो हमने एक सेपरेट अदारा कायम किया है चैरिटी, जिसको हमने नाम दिया है पास फाउंडेशन का, पॉवर्टी एलिविएशन स्कॉलरशिप फाउंडेशन। तो हम चाहते हैं कि जो जब तक पाकिस्तान में भी गुर्बत जब तक उस वक्त तक कम नहीं होगी, जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा या वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होंगे, तो पास फाउंडेशन यही मकसद है कि यहाँ से फंड रेजिंग करके वहाँ पर अदारों को दें, इंडिविजुअल्स को दें, ताकि वो गरीब लोगों को, ताकि वो अपनी ट्रेनिंग हासिल करके तो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सके। तो हमारा ये एक विजन है कि अगले 10 सालों में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में बहुत कुछ काम करेंगे पास फाउंडेशन की वजह से, और पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और हमारे इलाके को भी इंशाल्लाह फ़ायदा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मैं देख रहा था आप के हवाले से थोड़ी तहकीकात रिसर्च करते हुए पता चला कि आप यूथ के लिए एक अवार्ड रन करते हैं यॉर्कशायर से। जी। एक रिकग्निशन देते हैं उन्हें। मुझे जितने साल हुए मीडिया में काम करते हुए, मैं हमेशा से ये मेरा ओपिनियन रहा है कि जब तक आप किसी की सिपाही की पीठ पे थपकी न लगाएं तो उसको राइफल उठाने का मज़ा नहीं आता जी। क्योंकि सिपाही तनख्वाह के लिए जंग नहीं लड़ता है। सिपाही एक अज़म के साथ, और हम सब मिसाल सिपाही की इसलिए दी है कि हमारे जो यूथ है वो हमारी फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी मुल्क से हो,
لیکن جب ہم بیم کمیونٹیز کی یا ساؤتھ ایشین کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو آگے لایا جائے، اور اکثر لوگ اسی نسلی تضاد کا حصہ رہتے ہیں کہ جو ہم اپنے ساتھ پیکج لے کے آئے تھے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریکگنیشن اسکیم آپ نے شروع کی، یہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کے پاس کیا ٹیم ہے؟ دیکھیے، یہ انفیکٹ یہ ہمارے اسی سال شروع کیا ہے یا ایوارڈ، یورکشائر ایشین ینگ اچیورز ایوارڈ۔ تو یہ اس لیے میں نے شروع کیا تھا کہ میں نے سوچا کہ اس سال QD کے 30 سال ہو جائیں گے، تو 30 سال منانے کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ تو اس میں ہم نے ان بچوں کو ریکگنیشن دی جنہیں پچھلے 30 سالوں میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی 30 ایئر سے کم عمر کے ہیں۔ اس میں انہوں نے کس کس فیلڈ میں، تقریباً 12 ڈفرینٹ فیلڈ میں، اسپورٹس، میڈیا، ایجوکیشن، ہر فیلڈ میں 12 ڈفرینٹ فیلڈ میں ان میں ریکگنیشن آپ نے حاصل کی۔ تو یہ ہم نے یورکشائر ینگ اچیورز ایوارڈ کا جو ہے تو ایک سلسلہ شروع کیا۔ ہمارے پاس 100 سے زیادہ نومینیشنز آئی، اور ہمارے ججز تھے، بڑے سینئر پیپل ججز تھے جنہوں نے ڈیسیژن کیا، اور ہر فیلڈ میں ہم نے 3 شارٹ لسٹ کیا۔ آپ نے شاید وہ ایوارڈ اسکیم دیکھی بھی ہوگی۔ جی میں نے دیکھی ہے۔ پہلے تو ہمارا خیال تھا یہاں بریڈ فورڈ میں بلیک ٹائی ڈنر 400 آدمی تھے، آنے تھے، اور بڑا اچھا ہوتا، لیکن وہ 10 دن اپریل میں ہونا تھا، تو 10 دن پہلے جو لاک ڈاؤن ہو گیا تو ہمیں کہا کہ یہ آپ کینسل کریں، تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کو آن لائن شروع کیا، تو ماشاءاللہ آن لائن بڑا اچھا سلسلہ رہا۔ تو یہ جو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری کمیونٹی میں اتنے ینگ آدمی ہیں جنہوں نے اتنے اچھے فیلڈوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو یہ پہلا سال تھا، اور ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم ریپیٹ کریں گے، 2021 میں بھی اور 2022 میں بھی، یورکشائر میں جتنے ینگ ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا راج صاحب، ایسے یہ ہوا کہ جب اور لوگوں نے ان کو دیکھا اور بچوں نے، تو ہر ایک کا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی۔ فیملیز کو ہے کہ اگر ان کے بچے کر سکتے ہیں تو ہمارے تو یقین کریں کہ پچھلے جب سے یہ لانچ ہوا تھا تو ہمیں ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا، کتنے ای میلز آئے، ٹیکسٹ میسج آئے کہ آپ نے سب سے اچھا، ایسا کبھی ہوا نہیں، اور ہوا بھی نہیں، اور اس سے اتنے پروفیشنل طریقے سے بھی نہیں ہوا۔ تو جس طرح ہمارے پاس اسپانسرشپ، ہمارے ساتھ یورک سینٹ جان یونیورسٹی نے جو تو اسپانسر، انہوں نے مین اسپانسر وہ تھے، اس کے علاوہ اور بھی RAF، نیٹ ویسٹ بینک، ٹرینٹی کالج، بریڈ فورڈ کاؤنسل، لیڈ سٹی کاؤنسل، تقریباً 10-12 ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ایک ٹیم تھی جنہوں نے جو پورا کافی اس پر بیک گراؤنڈ کام کیا۔ تو ماشاءاللہ وی آر ویری پلیز کہ یہ بڑا اچھا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کو ہم انشاءاللہ قائم رکھیں گے۔ اور مجھے تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ یورکشائر میں نہیں کریں بلکہ اور سٹیز میں اور ریجن میں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان بچوں کے لیے تھا جو یورکشائر میں یا تو پیدا ہوئے ہیں یا یورک کے ساتھ یہاں پر سیٹل ہوئی ہیں۔ یورکشائر آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا کاؤنٹی ہے، 5 ملین پاپولیشن ہے جتنی اسکاٹ لینڈ کی ہے، بہت بڑی کاؤنٹی ہے۔ یہاں پر تقریباً 500,000 ایتھنک مائنورٹیز رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد ایشیائی لوگوں کی ہے۔ تو ہم نے اسپیشلی ایشیائی لوگوں کے لیے کیا، اور میرا پرسنلی یہ مقصد ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو ذرا زیادہ فوکس کیا جائے، کیونکہ یہ وہ کمیونٹی ہے کہ جو ہر لحاظ سے اور کمیونٹی کے ذرا پیچھے جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے لیکن سلو جا رہی ہے، اور کمیونٹی کے جو ریس طرح زیادہ ہو گئے۔ تو میں چاہتا ہوں اس کمیونٹی کو زیادہ انکریج کر کے، کیونکہ اور تو کوئی نہیں کر رہا، تو QD اس پر زیادہ کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے تعلقات، اس کے نتائج انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، زبان بہت اہم کردار ادا کرتی ہے دلوں کو جیتنے میں، ذہنوں کے اندر صلاحیت کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کے دل، کسی کے روح، کسی کے قلب کو چھونا ہے تو آپ کو اس کی بولی بولنی پڑتی ہے، اور جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں، بہت خوبصورت بولی ہے اس علاقے کی، ہند کو بہت پیاری بولی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ چونکہ بریڈ فورڈ میں، برمنگھم میں اور لندن کے کچھ علاقوں میں چھاچھ کے یا گرگشتی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کنڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں ایک ہی علاقے میں، جیسے لوٹن، بریڈ فورڈ، برمنگھم،
کے علاقوں میں آزاد کشمیر کے لوگ رہتے ہیں. جیسے آپ اسکاٹ لینڈ چلے جائیں تو آپ کو گلاسگو میں فیصل آباد کے پنجاب کے لوگ ملیں گے. یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا اپنی مٹی کے ساتھ کبھی لنک، کبھی رابطہ ٹوٹ نہیں سکا. آپ جیسی تنظیموں نے یا آپ کے پارٹنر تنظیموں نے زبانوں کو پرزرو کرنے کے لیے کیا کچھ کام کیا؟ اس پر ہم نے کچھ نہیں کیا. بی ویری ہانسٹ ود یو، اس پر ہم نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ ہمارا مقصد، زیادہ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں رہنا ہے تو پہلے تو ہم کوشش کریں کہ اس ملک کی زبان سیکھیں. یہاں پر اپنے آپ کو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس ملک میں کامیاب نہ ہو جہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہاں رہنا ہے. جس طرح برٹن میں اگر آپ نے اپنے ملک کو، اپنے پاکستان کو مدد کرنی ہے، ان کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ یہاں پر آپ پولیٹیکلی، اکنومیکلی، سوشلی اسٹرانگ ہوں. تو اس پر بڑا ضروری ہے کہ یہاں ہمارے لوگ اچھے اچھے محکموں میں جائیں، اچھے مطلب ایجوکیشن میں جائیں، پولیٹکس میں جائیں، ہر فیلڈ میں جائیں اور اپنے آپ کو اکنومیکلی مضبوط کریں. تو اس پر ہم نے یہ بہت کوشش کی ہے کہ یہاں پر ایک دوسری بات ہے کہ جب یہاں پر انسان کے ساتھ جہاں پر جب انسان کی تعلیم اچھی ہوتی ہے تو ان کو اپنے اینسسٹر کی اور زیادہ قدر ہوتی ہے. صحیح. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جو لنک کبھی ختم نہیں ہوگا. انفیکٹ ایک ریسرچ کے مطابق 100 سال تک کبھی لنک ختم نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کینیڈا میں جائیں، ابھی کینیڈا کو چھوڑے، یو ایس اے میں آئرلینڈ کے جو لوگ ہیں ابھی بھی اب 12 جنریشن لے رہے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو آئرش امریکن کہتے ہیں. جس طرح ابھی جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں امریکہ کے، بالکل آئرش امریکن، حالانکہ اس کے مطلب کتنی پیڑھیوں سے وہ چل رہے آ رہے ہیں. تو ہمارا لوگوں کا کبھی جو ہے تو تعلق ختم نہیں ہوگا. اور یہ جو بچے جب زیادہ پڑھ لکھ جائیں گے تو اور زیادہ اپنے ملک کو. اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں شاید آپ کو اپنا سوال سمجھا نہیں پایا. میرا مقصد فرسٹ یا سیکنڈ جنریشن کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے اور وہ اکثر آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہتے ہیں. اور خاص طور پہ بریڈ فورڈ جو ہے نا، وہ چونکہ منی پاکستان ہے، بریڈ فورڈ میں سب کچھ بہت ہی مختلف آپ کو نظر آئے گا. میں جب بھی بریڈ فورڈ آتا ہوں تو مجھے احساس یہی ہوتا ہے کہ میں کہیں آزاد کشمیر کے کسی علاقے میں ہوں یا کہیں اٹک میں گھوم رہا ہوں. چونکہ آپ کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اپنے کلچر کے ساتھ رہتے ہیں. جو آپ کوشش کر رہے ہیں وہ تو ایک بہت اچھا، ایک بہت کارآمد منصوبہ ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ برطانیہ میں بسنے والے جو باقی علاقوں کے لوگ ہیں، جیسے کہ ہندوستان سے یہاں آئے پنجابی کمیونٹی ہے، وہ پنجابی اسکول رن کرتے ہیں. یا اسی طریقے سے آپ جوش کمیونٹی کو دیکھ لیں، ان کے جوش سینٹرز ہیں. ہمارے جو کمیونٹی سینٹرز ہیں وہ اکثر کسی نہ کسی تصفیے کا، کسی نہ کسی مسئلے کا حصہ رہتے ہیں، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ اکثر کمیونٹی کو پریشان کرتا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہاں کے بچوں کے لیے زبان کو پرزرو کرنے کے لیے کتنا کام کیا گیا. یہ ویسے آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ پاکستانی کمیونٹی سینٹر جہاں بھی ہیں، بریڈ فورڈ میں بھی پاکستانی کمیونٹی کی ہسٹری ہے. میرے تو بڑے زمانہ ہو گیا بریڈ فورڈ میں رہتے ہوئے، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. یہاں کمیونٹی سینٹرز آئے ہیں، چلے گئے ہیں. پاکستانی کمیونٹی ایک کمیونٹی سینٹر تھا، وہ بھی جو ہے تو پولیٹکس کا ایسا ہو گیا. اسی طرح آپ جس ٹاؤن میں بھی جائیں تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے تو ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. وہ علاقائی زبان پر، علاقوں کی یا کوئی اپنے ریلیجس بیسس پر وہ اپنے کو پریزرو نہیں کر سکی اور ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. اس پہ بہت کام کرنا باقی ہے. اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، یہاں پر ایک دبئی میں گیا تھا، وہاں ایک دبئی ہے، دبئی میں دبئی پاکستان ایسوسی ایشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. یقین کرے وہ سب سے بیسٹ میں نے آرگنائزیشن دیکھی جو پاکستانیوں کے لیے ہے. تو یہاں بڑی ضرورت ہے کہ پاکستانی لیڈ آرگنائزیشن ہو جو پاکستان پر فوکس کریں، اور وہ اردو کے کلاسز چلا سکتے ہیں، کیونکہ اردو بڑی ضروری زبان ہے کہ بچوں کو آنی چاہیے اردو. اور پہلے تو بڑا کام 60s میں 70s میں بڑا کام ہوتا تھا، لیکن پچھلے 20-30 سال میں جو اس پر اتنا کام نہیں ہوا. تو ہماری آرگنائزیشن ہر ٹاؤن میں، ہر سٹیز میں ایک پاکستانی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، جس کا یہی مقصد ہو کہ پاکستان کے ساتھ لنک
ایک 3 مقصد ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ پاکستانی کمیونٹی کو وہاں اس ملک میں, اس شہر میں جہاں میں برمنگھم ہو یا بریڈفورڈ ہو یا بولڈن ہو یا روچ ڈیل ہو, وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے, کشمیری کمیونٹی ہے, ان کو وہاں ایسے کریں کہ ان کو وہاں اکنامیکلی سوشلی مضبوط ہونے کا طریقہ بتائیں, ہاؤ ٹو انٹیگریٹ لوکلی اینڈ پلے اے فل رول ان آل ایسپیکٹس آف برٹش سوسائٹی. کیونکہ وہ برٹش بورن ہیں, تو تیسری جنریشن ہے, تو وہ یہاں برٹش ہے اور وہ اپنے وہاں پر ہر قسم کا. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جتنے بچے ہیں ان کو اردو کی تعلیم آنی چاہیے. اردو کیونکہ بائل لینگویلزم تو ایک اسکل ہے. ابھی جب وقت اگلے 100 سال میں آپ دیکھیں گے کہ جس کے پاس 2-3 زبانیں ہوں گی ان کو زیادہ اہمیت دی جائے کہ جاب وغیرہ ڈھونڈنے میں. تو اردو تو بڑی, حالانکہ ہندوستانی بھی کہتے ہیں لیکن ہندوستانی اور اردو ایک ہی ہے, مطلب ڈفرنٹ نام, پولیٹیکلی ڈفرنٹ نام دیے گئے ہیں. ہاں جی, وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, کیونکہ پھر ہمیں کوئین وکٹوریا تک جانا پڑ جائے گا. تو اردو بڑی ایکسلنٹ, بڑے اس کا فائدے ہوں گے ہماری کمیونٹیز کو. اور تیسرا ایسے ایک سلسلے شروع کیے جائیں کہ یہاں پر جو بچے ہیں, جس طرح جو ہے نا اسرائیلی جو لوگ ہیں, جوش کمیونٹی یو ایس اے سے, وہ بچوں کو ہمیشہ جو ہے یو ایس اے سے ہر بچے کو تقریباً 1 سال کے لیے وہاں اسرائیل بھیجتے ہیں اور ٹریننگ وہاں دیتے ہیں. تو can't we do the same thing؟ یہاں پر جو بچے ہمارے, خاص کر جو پڑھے لکھے ہیں, جو اچھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ان کو پاکستان میں 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے یا ایکسپیرینس کے لیے بھیجیں اسٹریٹ اوے آفٹر یونیورسٹی, تاکہ وہاں سے وہ ایکسپیرینس لے کر پھر واپس جب آئیں گے اور یہاں پر اچھے عہدوں پر فائز ہوں گے, تو وہ ان کا جو ایکسپیرینس ہوگا بچپن کا, وہ بڑا فائدہ ہوگا اس سے. تو یہ ایک میں نے ایک سجیشن بھی دی تھی, لیکن اس میں ہماری پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کا کافی رول ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہ کوئی خاص ایسے باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور آپ اپنے تجربے سے جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ فرمائیے گا جانے سے پہلے کہ کیا کچھ پلاننگز ہیں فیوچر کی آپ کے ادارے کی, اور کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ یہاں سے پاکستان مزید لے کے جانا چاہیں؟ اس وقت ہمارا جو ہر 10 سال بعد ہمیں ایک ریویو کرتے ہیں ہم اپنی آرگنائزیشن کی, ہم نے پچھلے 10 سال میں کیا کیا ہے اور اب نیو چیلنجز کون سے ہیں اور اگلے 10 سالوں میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو ابھی ہم نے 2030 سال ہمارے پورے ہو گئے, ہم نے سوچا کہ اب اگلے 10 سالوں میں ہم کیا کریں گے. تو 3 چیلنجز ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں, ایتھنک مائنورٹیز کمیونٹی, جن کا 8 ملین ہے اس ملک میں, 8 ملین, جو کہ میرے خیال میں جب نیا سینسس آئے گا اگلے سال تو زیادہ بہت ہی ڈبل ہو جائیں گے تقریباً. ان کو کام تو کافی مل رہے ہیں, ہر فیلڈ میں ہے ریپرزنٹیشن, کئی ہیں جن میں نہیں ہے لیکن آج کل بہت ہے. اب یقین کریں 30 سال پہلے آپ دیکھیں تو کوئی کسی فیلڈ میں ہمارے لوگ نہیں ہوتے تھے, تو کام مل رہا ہے, لیکن وہ بڑے جونیئر لیول پہ ہے. اگر آپ سینئر لیول پر دیکھیں تو بہت کام ہے. تو یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اپنے کمیونٹیز کو, اپنی مائنورٹیز کو جنرلی اور پاکستانی کمیونٹی کو ان پرٹیکولر کیسے انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ سینئر لیول پر جا سکیں, ڈیسیجن لیول پر. تو ایک یہ ایک ہمارا چیلنج ہے, اس پر ہم کام کریں گے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ. ہمارا وی آر لکی کہ پاکستان QD ایک ایسا آرگنائزیشن ہے کہ جو ہمارا بہت اچھے تعلقات ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. تو یہ ایک ہمارا ایک چیلنج ہے. دوسرا ہمارا, جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک ہم نے فوکس کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی پر, کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے پچھلے 30 سالوں میں ہر کمیونٹی جو ہے, تو 30 سال پہلے ان میں اتنا فرق نہیں ہوتا تھا ان کی اکنامک سوشل کنڈیشن پر. ایکول بنگالی, پاکستانی, انڈین فرق تھا لیکن اتنا نہیں تھا. لیکن اب جو ہے تو ساری کمیونٹیز فاسٹ آگے بڑھ رہی ہیں. پاکستانی کمیونٹیز آگے نہیں بڑھ رہی ہے لیکن ایسے نہیں بڑھ رہی جس طرح اور کمیونٹیز ہیں. تو اس پر جو ہے تو فوکس کریں گے. اس کے لیے میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کو میں نے کہا ہے نیٹ ورک آف پاکستانی آرگنائزیشن, NPO. پورے UK میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر شہر میں 3-4 ایسی آرگنائزیشن ہیں جو کہ پاکستانی لیڈ آرگنائزیشن ہوں, تاکہ ہم ان کو سپورٹ کر سکیں, ان کو فائنینشلی سپورٹ کر سکیں, ان کو اور طریقے سے سپورٹ کر سکیں, تاکہ وہ ہم اپنے علاقوں میں کیسے وہ ایک افیکٹو آرگنائزیشن چلا سکیں. تو نیٹ ورک آف پاکستانی آرگنائزیشن ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے اس وقت UK وائڈ. تو اس پر ہم نے پچھلے نومبر 2019 میں آغا خان یونیورسٹی نے ہمارا ایک کانفرنس ہوسٹ کی تھی, جن میں 200 تقریباً 100 سے زیادہ آدمی آئے تھے والنٹیئر آرگنائزیشن کے پوری UK سے.
تو NPO کو ڈیولپ کر کے, نیٹورک پاکستانی آرگنائزیشن کو ڈیولپ کر کے برٹش کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو کہ 1.5 ملین ہے, اس کو ہم کیسے اور کمیونٹی کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ سیکنڈ یہ ہمارا. اور تیسرا جو ہمارا چیلنج ہے وہ میں چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ہماری جو پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی ہے UK میں, اس کا اور پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات بیٹر بن سکے. تو اس کے لیے ہم نے پاس فاؤنڈیشن, پاورٹی ایلیویشن اسکالرشپ فاؤنڈیشن شروع کیا ہے, تاکہ یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہیں وہ پاکستان کو کیسے مدد کر سکتے ہیں. اس کا یہی مقصد ہے کہ پاکستان میں جو 70% بچے ہیں ان کی 30 سال سے کم عمر ہے. دیکھیے پاکستان میں امینس یوتھ ہے, اتنا یوتھ ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکیں, لیکن اس میں پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے. جب تک ہم ان کو انکریج نہیں کریں گے کہ اچھے وہ ووکیشنل ٹریننگ لے کر جاب نہ ملیں گے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. تو اس پاس فاؤنڈیشن کی طرف سے کی وجہ سے ہم جو ہے تو پاکستان کے ساتھ پاکستانی ڈائسپورا کی لنکس مضبوط کریں گے. جو 3 جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, بڑے پروجیکٹ, ان پر ہم انشاءاللہ 10 سالوں میں کام کریں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں گے بہت اچھا کریں گے اور اس کا سب کو بہت فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوگی. خواتین حضرات, یہ تھے ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے ڈاکٹر محمد علی OBE. انہوں نے آپ کو بتایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو وہ ممکن ہے, اور آپ کی زندگی کے سفر کا سب سے اہم حصہ آپ کی ذات کی وہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کی کوئی کہانی ہے تو ضرور سننا چاہوں گا میں. اسکرین پہ دیے ہوئے ای میل ایڈریس پہ مجھ سے رابطہ کیجیے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک جہاں کہیں رہیں, خوش رہیں, محفوظ رہیں, دوسروں کا خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں اور خوشیاں بانٹیں, چونکہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے. جتنی ہے اس میں خوشیاں اور محبتیں بانٹیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.